मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुस्लिम सोसाइटी को तबाह करने के लिए गैर मुस्लिम क़ुव्वतें, जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, वो यही कर रही हैं। वो इस्लाम को दुनिया से ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने के लिए वो ये नहीं करते बेवकूफ़ों की तरह कि एक एक के पास जाके समझाएं, भाई तू दाढ़ी क्यों रख रहा है, भाई तू नमाज क्यों पढ़ रहा है, भाई हज में क्या रखा है, भाई लिबरल बनो, आखिरत का इनकार। ना 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 ना, उन्होंने कहा दो काम कर दो दुनिया में, एक बेहयाई फैला दो बस, बल्कि दूसरा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लड़कियों को घरों से निकालो, खवातीन को, औरत की आज़ादी के नारे लगाओ, कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली 20, 30, 40, 50 साल के बाद सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। औरत जब घर से निकलेगी, जॉब करेगी, आपके साथ दफ्तरों में बैठेंगी लड़कियां मुख्तलिफ डिज़ाइन की, आप जो घर में देख रहे हो 10 साल से वो डिज़ाइन चेंज हुआ नहीं है, और इधर रोज़ाना डिज़ाइन क्या हो रहा है, बोलो भाई, चेंज हो रहा है डिज़ाइन। तो वो पुराना वाला अच्छा लगेगा? क्या ख्याल है भाई? वो अच्छा, इधर आंटियों से आपकी दोस्तियाँ होंगी, आंटियों से दोस्तियाँ होंगी, ज़िना फैलेगा सोसाइटी में, लड़कियां बेपर्दा होके घूमेंगी, को एजुकेशन सिस्टम आएगा, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेज में लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठेंगे, तो लड़कों में भी शर्म निकलेगी, लड़कियों में भी हया ख़त्म। प्रोफेसर साहब के लड़कियों अपनी स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात, और फीमेल प्रोफेसर के अपने स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात, ज़िना फैलेगा। निकाह में बड़ी टेंशन है, ज़िना में कोई टेंशन नहीं है। निकाह तो टेंशनों से भरी लाइफ का आगाज है। तो जब मर्द को सस्ते में वो मजा जो हजारों लाखों रुपए मेहर और गैस बिजली का बिल और घर का इंतजाम, ये सारी चीजें करके जब फ्री फोकट में नई लड़की मिल रही है, तो पागल है कि वो निकाह करेगा? नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में? जब वो निकाह नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता 10, 20, 30 साल में गधे घोड़ों का मुआशरा वजूद में आ जाएगा, फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद होना शुरू। जब निकाह नहीं होगा, गधे घोड़ों में क्या होता है? ज़िना होता है ना, तभी गधे घोड़ों का फैमिली सिस्टम होता है। अबे कभी सुना गधे के चाचा आए हुए हैं मुलाकात के लिए, गधे की फुप्पो आई हुई है, कभी सुना आप लोगों ने? यार सुस्ती की कोई इंतहा होती है। नहीं सुना तो बोल दो नहीं सुना भाई। गधे के मामू आए हुए हैं, गधे की खाला आई हुई है, कुछ भी नहीं होता। गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले, ये इनके फीमेल से रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन इनका होता है, और रिश्ते नहीं बनते। तो जब खानदानी निज़ाम तबाह होगा तो हम मुसलमान क्यों हैं? मेरे अब्बा मुसलमान, मेरे दादा मुसलमान, मेरे मामू मुसलमान, मेरी फुप्पो मुसलमान, मेरा खानदान मुसलमान, मेरा भाई, मेरी बहन, पूरा एक परिवार है, जिसको हिंदी में परिवार कहते हैं, खानदान है। खानदान की वजह से बहुत सी बुराइयों से हम बचे हैं। मैं चरस नहीं पीता, इस्लाम तो हम बाले होने के बाद समझ में आता है। भाई हम पे अब्बा की भी निगरानी थी, बड़े भाइयों की भी निगरानी थी, बहनों का भी ख्याल था। फिर आगे हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, अब भी अगर सुट्टा लगाएंगे सोचेंगे भाई बच्चों का क्या होगा? क्या ख्याल है भाई? आगे इनकी जिम्मेदारियां हैं। तो जिम्मेदार आदमी बुराइयों की तरफ नहीं जाता। बहुत सारे मसाइल हैं। फिर इंसान भिखारी बनने की तरफ भी नहीं जाएगा। बच्चे बड़े होंगे, आपका दस्तोबाजू बनेंगे, मुआशी तरक्की होगी, बहुत सारे फायदे। उन्होंने कहा एक चीज को फोकस करो, बेहयाई फैलाओ, जिससे खानदानी निजाम क्या हो जाए? तबाह, खत्म। उसके बाद गधे घोड़े पैदा होंगे, हुकूमत के वफादार होंगे, जैसे गोरे हुकूमत के वफादार, टैक्स टाइम पे देते हैं, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अमेरिका में हर आदमी टैक्स देता है, यूके में हर आदमी टैक्स देता है। उनके यहां अच्छा वो नहीं है जो शराब ना पीता हो, ना ना ना। अच्छा वो नहीं है जो लड़कों से बदफेली ना करता हो। कह रहे हैं जा भाई तेरा मर्जी, तू 10 लड़कों से बदफेली कर, तू लड़कियों से जिना कर, तू अपने बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा दे, तू अपनी माँ को छोड़ के चला जा, हमें इससे टेंशन नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में, इटली में, जर्मनी में अच्छे की डेफिनेशन ये है कि व्हाइट मनी है या नहीं है, और व्हाइट मनी का मतलब टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा, ऐसी की तैसी, वाला जो मर्जी करना है करो। नहीं आ रही मेरे ख्याल है? खोपड़ी में बात का बिठाना बड़ा मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम। अभी देखो ना गजा पे जो बमबारी हो रही है, ये कौन कंट्री कर रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं क्या? ये जो बदतरीन जुल्म हो रहा है, ये सारे वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता, एटीट्यूड पे दुनिया मरती है। एटीट्यूड तो गोरे जैसे होने चाहिए भाई। अमेरिका में जाओ, यार स्टाइल भी वही होता है अमेरिकन वाला ना, जब मुझे लोग बता रहे होते अमेरिका में जाओ मुफ्त साहब इलाज फ्री है, एक्चुअली ये वो इतना अच्छा है तो फिलिस्तीनियों को क्यों मार रहा है भाई तू?
ہماری مثال چپل چرانے والے کی ہے. ہم اتنے بڑے چور ہیں, وہ یہ چپل چرا کے بدنام نہیں ہوتے. دنیا میں چوروں کی دو قسمیں ہیں, ایک مسجد سے چپل چرانے والا جو بے عزت بھی ہوتا ہے, پٹتا بھی ہے, کوئی اس کو رشتے ناتے بھی نہیں کرتا, اور ایک ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی بڑی اسمگلنگ کرتے ہیں, لاکھوں لوگوں کا خون چوستے ہیں, بڑی بڑی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں, اور بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی, بڑے بڑے ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, مہنگے مہنگی خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہوتے بہت ہی خاندانی چور ہیں. ہمارے بہت سے سیاستدان الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے, بہت خاندانی ہوتے ہیں چور, لیکن ان کی بے عزتی اس طریقے سے بولو نہیں. کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم بہت اچھے ہیں, ہم چپل چور ہیں میرے بھائی. ہماری چوری کیا ہوگی یار؟ ان کی چوریاں بین الاقوامی. انہوں نے عراق کے بچوں کا خون بہایا ہے, عراق کے سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مارا ہے انہوں نے لیبیا میں سورشیں برپا کر کے لیبیا کا سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات, تو اس لیے میرے سامنے نہیں زیادہ یہ وہ ایکچولی کر کے نا زیادہ یہ سٹائل ہی ہیں بس. خیر ابھی تو ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے پوری دنیا میں, ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی, نمازی بھی ہیں, اور ملیشیا میں بہت اچھا ماحول ہے, نکاح نہیں ہے وہاں پہ. نکاح کیا ہے؟ تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے, یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے. وجہ کیا ہے؟ وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو, اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں, کو ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ہم پیسے, آپ نمازیں پڑھو, مسجدیں بناؤ, آپ حج کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کے لیے IMF کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں. حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے بھائی؟ اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو, ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو, میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھائی. ٹیوٹر گھر میں آتا ہے, کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے. آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے, بھائی تو اس کو پڑھا یار, پڑوسیوں کی بچیوں سے تیرے کا کیا لینا دینا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی, پڑوسیوں کی بچیاں لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا, ادروائز میں نہیں پڑھا رہا. اس کا مطلب یہ اس کے بہت کچھ اور کر رہا ہے بھائی. یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے, مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں, آپ لوگ کی تو کھوپڑی شریف ہے نا الحمدللہ, پیتے پیتے نہیں ہیں, تو وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں. اس لیے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ادھر ادھر چیزوں میں بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, بھائی یہ تو کرنا ہے, نماز تو ارکان اسلام میں سے, اس سے کون انکار کر رہا ہے, لیکن ہم غیر مسلموں کی سازش نہیں سمجھ رہے. تبھی میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں جلدی شادی کرو, 4 شادیاں کرو, اس کے بغیر تم اس طوفان سے بچ نہیں سکتے جو سیلاب آ رہا ہے, عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر. کیونکہ جب تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا نا, سمٹے گا, ابھی ختم نہیں ہوا, سمٹنا شروع ہوا ہے, سمٹنے سے نقصانات سامنے آنا شروع. دیر سے شادی ہوگی پھر بچے بھی کم ہوں گے. جب آپ کو خاندان چاہیے نہیں تو بچے کتنے چاہیے؟ 2 1 اسی طرح چاہیے نا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جس کے بیٹا ہو گیا روکے گا, بیٹا نہیں ہوا بیٹیوں کی لائن لگائے گا, پھر وہ ان کے رشتوں کی مشکلات. اب ان کے رشتوں کی مشکلات تو پھر بیٹیوں سے وہ تمام کام کروائے گا جو اس کے باپ دادا میں اس کا تصور بھی نہیں تھا, وہ تمام کام کریں گی اس کی بچیاں. یہ ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کبھی آؤ ہم سے چھاؤں میں ملو, ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے عزت دار گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے. عزت دار گھروں کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی بے حیائی کو مارکیٹ میں پھیلا دو, باقی گھنے بن کے بیٹھے رہو تو یہ خود ہی برباد, گدے گھوڑے بن جائیں گے, کتے بلے بن جائیں گے. یہ گدے گھوڑے بہت ہلکا لفظ ہے خدا کی قسم, اس کے لیے کتا بلا لفظ ہی ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب نکاح نہیں ہے تو گدے گھوڑے ہیں بس, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں والا رشتہ ہوتا ہے, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی,
ابھی تو ایک مرد پہ ذمہ داری ہوتی ہے، یار میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بہنیں بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ہمیں ہمارے بڑے بھائیوں نے پڑھایا، ذمہ داری تھی نا. اگر ہم ہوتے ہی نہیں، دو ہی ہوتے بڑے والے، تو کوئی ذمہ داری نہیں آنی تھی ان کے اوپر. پورا ایک سسٹم ہے، نیچر ہے، اس سے بغاوت پہ لگا دیا آپ کو. بس ایک چیز آپ کی کھوپڑی میں ڈال دی، ترقی، دولت، پیسہ. کمانے وہ بھی نہیں دے رہے. کمال کی بات یہ، کمانے وہ بھی نہیں دے رہے. ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں نا، اتنے وسائل، سونے کی کانیں دفن ہیں، کوئلے کی کانیں دفن ہیں، کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لگا دیا کہ اصل چیز ہے پیسہ اور ترقی، خاندان واندان کچھ نہیں ہوتا، اور کرنے وہ بھی نہیں دے رہے. آپ کہہ سکتے ہو نا ہم خود ہی برے ہیں. بھائی ہم بھی برے ہیں، لیکن ہمیں اچھا بننے بھی نہیں دیا جاتا. ہم پر ایسی چیزیں مسلط ہیں، اب وہ چیزوں پہ میں بیان نہیں کروں گا زیادہ، اور ایسا نظام مسلط ہے. خیر، ہم اپنے دکھڑے روتے ہیں جو ہم سستی پر، میں رپورٹ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے نا، ہم اسی کی طرف آتے ہیں. دوسرا اکنامک، دو چیزیں ہیں نا جس پہ انہوں نے لگا دیا. ایک یہ کہ بے حیائی پھیلا دو، دوسرا سودی نظام. تو ان کو پتا ہے سارا پیسہ سمٹ کے کہاں آئے گا، یہ بھوکے ننگے ہی رہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا، دو چیزوں کو فوکس کیا، باقی تو بڑے ہوشیار ہیں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی نوجوان میرے پاس آتا ہے، جی مجھ سے یہ برائی نہیں چھوٹ رہی، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، مجھ سے وہ نہیں ہو رہا، تو میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اپنے اندر سے سستی ختم کر دو. کیا ختم کر دو؟ سستی. آپ سے اچھا دنیا میں انشاءاللہ کوئی نہیں ہو. ہر چیز میں ایکوریسی آنا شروع ہو جائے گی. آج مسئلہ سارا سستی کا ہے. آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سست ہے جو آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام، سستی اور اسلام یہ دو ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. یہ چل ہی نہیں سکتے. توحید کے بعد سب سے زیادہ تاکیدی حکم اسلام میں کون سا ہے؟ بتاؤ. نماز ہے نا؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ نماز. سست پڑھا آدمی پڑھ سکتا ہے؟ نماز میں دن کے ابتدا سے نمازیں جب شروع ہوتی ہیں تو اسٹارٹنگ ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے، سست آدمی کے لیے وہ ٹائم سوٹ ہی نہیں کرتا. وہ پہلی نماز ہی پی جائے گا. وہ آگے کیا کرے گا جب بیس ہی اس کی غلط کام سے ابتدا ہو رہی ہے، فجر ہی چھوڑ دی، تو ظہر میں کہاں سے ہمت آئے گی اس کی؟ صبح میں لوگوں سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو آرام کرتے ہیں صبح اٹھ کے. آج کل میجورٹی سے آپ پوچھیں آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں؟ پہلے آرام کرتا ہوں. تو نے کیا ہے جو آرام کر رہا ہے بھی یار؟ ایکٹیویٹیز سوائے مزدور طبقے کے، مزدور کھا لے، وہ پھوڑ لے یار، اتنا مسئلہ. لیکن مزدور کی آپ خوراک دیکھو بہت تھوڑی ہوگی. مزدور کی خوراک بہت تھوڑی ہوگی، پھر بھی فٹ ہوگا. کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ کھائے چلے جا رہا ہے، کھائے چلے جا رہا ہے، اور کہہ رہے میں نہیں کھاتا تو مجھے ویکنیس محسوس ہوتی ہے. بھائی یہ ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی، یہ ایڈکشن ہے. آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کس کے؟ شوگر کے. اس کا حل یہ کہ اپنے آپ کو اس نشے سے کیا کرو؟ چائے کی بہت لت پڑ گئی ہے تو چھوڑنا پڑے گا اس کو. ویسے روزے میں تو آپ صبح سحری میں پی لو اور افطاری میں پی لو تو پھر طلب ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن بہتر تو یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. کیوں اپنے آپ کو عادی بنایا جائے؟ لیکن آگے کی جو چیزیں گٹکا، سگریٹ، یہ تو میرے بھائی چھوڑنی پڑے گی. آپ نسوار چھوڑنی پڑے گی، ورنہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. میں نے سگریٹ والوں کو دیکھا افطاری میں سگریٹ سے افطار کر رہے ہوتے ہیں. کہنے پکوڑا نہ ملے اتنا مسئلہ نہیں ہے، سگریٹ ملنی چاہیے. تو اس لیے 2-3 دن جو آپ کو ٹینشن ہوگی نا، وہ ٹینشن برداشت کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے. 3-4 دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، روزہ نہیں چھوڑو، بھلے سو کے گزار لو. پہلے یہ عادت تو ختم کرو نا جو میٹھے کی پڑ چکی ہے. آہستہ آہستہ پھر طبیعت سیٹ ہونا، بولو، شروع ہو جائے گی. تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات، آپ سمجھ رہے ہو نا کہ بس میں جب 10 روزے رکھوں گا تو میں پھر ولی اللہ بن جاؤں گا ایک دم زبردست. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو آپ کی ویل پاور کو بڑھانے کے لیے، مشکل کام کر لو گے تو آسان کیا ہو جائیں گے؟ آسان. انسان کو برائی سے بچنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے،
جس معاشرے میں انسان برا بنتا ہے اس میں برائی چھوڑ دیتا ہے, لیکن اس چھوڑنے پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل. تو اس کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا پڑے گا, سہ روزہ لگانا پڑے گا, 4 مہینے لگانے پڑیں گے. مسلسل جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اور برائی سے بچے رہو گے, ماحول تبدیل ہوگا تو آپ پورے چینج ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمت کر کے جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ارادہ کر لیں, فرصت ملتے ہی 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ نکل جائیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے کے لیے جب آپ نکلے تو وہاں آپ ناشتہ کر کے سو گئے. یہ ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں. ہم سہ روزے میں گئے تھے, الحمدللہ اتنے بعض نیک لوگ ہمیں ملے, صبح سوتے تھے 1 بجے اٹھتے تھے وہ, پھر نماز پڑھی, کوئی تعلیم میں بیٹھے, کچھ کھانا وانا کھا, پھر سو گئے الحمدللہ. پھر وہ عشاء کے بعد بھی سو جاتے تھے. اچھا شروع میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا ان سے نا, کہ یار یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں ہم سے اتنی عبادت ہو نہ ہو. یہ بولیں گے دیکھو مولانا ہو کے یہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہے اور ہم غیر عالم ہو کے. لیکن جب انہوں نے ان کا اسٹائل دیکھا نا تو میں نے کہا الحمدللہ ہم کوئی نیک نہیں ہے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, ان سے تھوڑے سے کیا ہے یہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے کم کھانا, کم باتیں کرنا اور کم سونا, لیکن تبلیغ والے کہتے ہیں, کچھ لوگ تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, کم میں نا الف بڑھا دیتے ہیں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو یہ تبلیغ کے اکابر کی ہدایات نہیں ہے, یہ کچھ ہم جیسے کچھ نالائق لوگ تبلیغ میں نکل جاتے ہیں, پھر تبلیغ کو کیا کرتے ہیں, بدنام. تو آپ نے چست, اس لیے میں پہلے چستی سکھا رہا ہوں, چستی ہوگی تو آگے تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا. کھانے پہ, کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ تبلیغ میں نکل کے دبا کے پھوڑتے ہیں یار, ڈبل خوراک ہو جاتی ہے, کھائے جا رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے, تبلیغ میں گئے نا تو بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو کے آئے. ہم نے استاد جی سے پوچھا, استاد جی سال لگا کے آئے, عالم بھی تھے ماشاءاللہ, وہ بڑے مزاحیہ تھے. انہوں نے کہا دیکھو 2 فکریں انسان کو کمزور کرتی ہیں, ایک آخرت کی فکر اور ایک دنیا کی فکر, بچوں کی فکر, گھر بار کی فکر. کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. ٹھیک ہے, آدھا کام ہوا آدھا نہیں ہوا. دنیا کی فکر ختم ہو گئی, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا, تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اب کیا ہو گیا. میں خیر مزاح کر رہے تھے وہ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ تبلیغ میں نکلو تو گھر بار کی فکر تو گئی, وہ بھی نہیں جانی چاہیے, وہ تو شریعت کا حکم ہے, اور آخرت کی بھی پیدا نہ ہو تو پھر پوستی بن کے آتا ہے اور سست ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں چستی کو فوکس کر رہا ہوں کہ کس کو, اور یہ روزہ رکھنے سے بہت موٹیویشن ملے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, پھر عادت ڈالو. تو یہ آپ کو نا 3-4 دن 5 دن ٹینشن ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ باڈی اسی کی عادت. تو یہ شوگر کو کم کرو باڈی میں, اس لیے کالے چنے, لوبیا, روٹی بھی کھاؤ, میں نہیں کہہ رہا چھوڑ دو اس کو, آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ ہر وقت کی ٹینشن ہے. ہر وقت جو کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں نا, ہر وقت ان کو منہ میں کچھ چاہیے بس, ورنہ ان سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. دفتر میں جائے گا چائے لاؤ بھائی, تھوڑی دیر کے بعد چائے آ رہی ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر سموسے آ رہے ہیں, پھر بسکٹ آ رہے ہیں. کیا کرے گا, تھوڑے دنوں میں تو بم دھماکے سے خود ہی پھٹ جائے گا. جب صحت صحیح نہیں ہوتی, دماغ صحیح نہیں کام کرتا, ایکٹیو نہیں ہوتا, ذہن صحیح کام نہیں کرتا, ہر چیز میں ڈپریشن, ٹینشن, گھر میں چڑچڑا, گھر میں بھی بچوں کو ڈانٹے گا, لڑے گا ان سے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو کچھ کریں اب. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائی. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال بھائی کسی کے ذہن میں ہو, 4-5 منٹ بس سوالات کے ہیں. کسی نے کچھ بھی نہیں؟ بہترین ہو گیا, بہترین. ہاں جی, ہاں نفلی روزے کے لیے سحری تو روزے میں ضروری ہے ہی نہیں نا, سحری کریں. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کبھی نہیں کری تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, ورنہ سحری تو سنت ہے. صبح اٹھے سحری کریں, اسی سے بڑا ایک لطف آئے گا. ٹھیک ہے نا, صبح اٹھنے کی عادت پڑے گی تو. اور کھجور کا استعمال بڑھائیں. کھجور ایک ایسی چیز ہے جو توند بھرتی نہیں ہے, چند کھجوروں میں پورے دن کی انرجی مل جاتی ہے. آپ اس سے کم کھانے کی عادت پڑے گی لیکن کمزوری نہیں ہوگی. اس کا استعمال بڑھائیں.
समझते हो कि नहीं? और कोई सवाल भाई? बस आखिरी सवाल हजरत जी। मुसलसल रख लेना हिम्मत करके, छोड़ दिया ना बीच में फिर सुस्ती हो जाएगी, हिम्मत। हाँ वो हमारे एक वलीद लड़का है, उसका नंबर इंटरनेट से मिल जाएगा, आप उसको बुकिंग करवा दें। अपनी मस्जिद में पढ़ाऊंगा मैं, कहीं और जाके नहीं पढ़ाता। नहीं, शादी हॉल में मैं नहीं पढ़ाता। 2-4 दफा के तजर्बे हैं, उसके बाद मैंने की है तौबा। क्योंकि शादी हॉल में ये होता है 9 बजे का टाइम दिया, मैं अकेला 9 बजे बैठा हुआ हूं। लोग समझ रहे हैं शायद मुफ्ती साहब की 5वीं शादी हो रही है, जो पहले से आके बैठे हुए। उन्होंने कहा 11 बजे आएंगे, फिर 11 भी नहीं, 11:30, 2-4 दफा के तजर्बे हुए। हमने कहा भाई शादी उसकी हो रही है, टेंशन हम उठा रहे हैं, टाइम का पाबंदी नहीं है कहीं भी जी। हाँ हाँ हाँ, नफली रोजा किसी ने तोड़ दिया तो उसकी कज़ा रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? है जी। वो टॉपिक छोड़ दिया हमने, फायदा नहीं। चलें भाई। Mufti Tariq Masood Special.